सोचिए कि कोई शख्स मार्केट गया और वहां से एक बहुत ही जदीद स्टेट ऑफ द आर्ट रोबोट खरीद कर ले आया। अब उसने उस रोबोट के सामने एक खाली कैनवस रखा, उसके मेटालिक हाथ में एक पेंट ब्रश पकड़ाया और उसे बस एक छोटी सी हिदायत दी, यानी एक प्रॉम्प्ट दिया। एक प्रॉम्प्ट दिया, बिल्कुल जैसे आजकल हम एआई को देते हैं। सही। उसने कहा कि एक बहुत ही खूबसूरत सनसेट यानी सूर्यास्त की तस्वीर बनाओ, आसमान सुर्ख हो और समंदर में उसकी झलक पड़ रही हो। अब रोबोट अपना डेटा प्रोसेस करता है, मोटर्स घूमती हैं और अगले ही घंटे में वो एक ऐसी तस्वीर बनाता है जो किसी अजीम आर्टिस्ट के शाहकार जैसी लगती है। ब्रश स्ट्रोक्स एकदम परफेक्ट। वाकई, मतलब एक मास्टरपीस तैयार हो गया। एग्जैक्टली। अब यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल पैदा होता है, उस तस्वीर का असली आर्टिस्ट आखिर है कौन? क्या वो शख्स जिसने चेयर पे बैठकर सिर्फ बोलकर हिदायत दी, या वो रोबोट जिसने हकीकत में रंग बिखराए और फैसला किया कि कौन सा रंग कहाँ लगेगा? ये वो सवाल है जिसने आजकल पूरी कानूनी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। हाँ, और आज की इस तफसीली छानबीन में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। 2026 के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉपीराइट के कवानीन की उन्हीं उलझनों को सुलझाने की कोशिश करेंगे हम। आज की इस बहस का मकसद ये समझना है कि जब एआई आर्ट, टेक्स्ट या कोड बनाता है तो कानून की नज़र में उसका मालिक कौन होता है? क्या एआई खुद एक मुसन्निफ बन सकता है या ये सिर्फ एक टूल है? आज हम मुख्तलिफ कानूनी गाइड्स, वैंडरबिल्ट लॉ रिव्यू, यूएस कॉपीराइट ऑफिस के फैसलों और यहाँ तक कि पाकिस्तान और डेनमार्क के नए कवानीन का जायजा लेंगे। पुराने वक्तों में ना, कानून और तख्लीक के दरमियान एक बहुत सीधा सा रिश्ता था। सदियों तक ये फर्ज किया जाता रहा कि तख्लीकी काम हमेशा एक इंसान के जहन की पैदावार होगा। जैसे आपने कैनवस और रोबोट की मिसाल दी ना, वैसे ही कानून ने हमेशा आर्टिस्ट और उसके टूल के दरमियान फर्क को बहुत वाज़े रखा था। मतलब कैमरा एक टूल है, फोटोग्राफ इंसान बनाता है। बिल्कुल, पेन एक टूल है, नॉवेल इंसान लिखता है। लेकिन आजकल के जो ऑटोनॉमस जेनरेटिव एआई मॉडल्स हैं, उन्होंने इस लाइन को पूरी तरह से मिटा दिया है। अब टूल खुद फैसले कर रहा है। और यही सबसे बड़ी उलझन है मेरी नज़र में। जब हम किसी तख्लीक के ऑथर की बात करते हैं तो कानून इसे असल में डिफाइन कैसे करता है? क्योंकि अगर एआई पिक्सेल्स खुद अरेंज कर रहा है, शेडिंग खुद डिसाइड कर रहा है, तो मेहनत तो मशीन की लग रही है ना। असल में अगर हम अमरीकी कवानीन को देखें, खासतौर पर 1976 के यूएस कॉपीराइट एक्ट को बिल्कुल कोर से समझें, तो वहाँ एक शर्त बहुत सख्ती से आयद की गई है, और वो शर्त है ह्यूमन ऑथरशिप, यानी इंसानी शख्सियत का होना। अच्छा, यानी इंसान होना लाजमी है। जी, कानून को हवा में नहीं बनाया गया ना। इसकी बुनियाद प्रॉपर्टी राइट्स, विरासत और इंसानी उम्र पर रखी गई है। मिसाल के तौर पर आपको पता होगा कि कॉपीराइट किसी इंसान की मौत के 70 साल बाद तक कायम रहता है। राइट, 70 साल। हाँ, और इसके अलावा जब आप कॉपीराइट किसी को बेचते या ट्रांसफर करते हैं तो एक कानूनी दस्तखत यानी सिग्नेचर की जरूरत होती है। अब टेक्निकली सोचें तो किसी मशीन की ना तो कोई जिन्स होती है, ना कोई कानूनी उम्र, ना उसके कोई वारिस होते हैं। और ना ही मशीन अचानक उठकर कोई कानूनी दस्तावेज साइन कर सकती है। एग्जैक्टली। इसीलिए यूएस कॉपीराइट ऑफिस का शुरू से ही एक बहुत क्लियर स्टैंस रहा है कि एआई खुद मुसन्निफ नहीं हो सकता। ये प्रॉपर्टी और विरासत वाला पॉइंट तो बहुत लॉजिकल है। अगर एआई को कॉपीराइट मिल जाए तो उसकी मौत कब होगी? वो तो डिजिटल है। हमारी रिसर्च में एक बड़ा मशहूर केस सामने आया था, थेलर वर्सेस पेरलमटर। इस केस में एक कंप्यूटर साइंटिस्ट था, स्टीफन थेलर। उसने एक आर्ट पीस बनाया जिसका नाम था रीसेंट एंट्रेंस टू पैराडाइज। हाँ, ये बहुत लैंडमार्क केस है। अच्छा, उसने पता है क्या किया? हम्म। उसने कॉपीराइट एप्लीकेशन में ऑथर की जगह किसी इंसान का नाम लिखने के बजाय अपनी एआई सिस्टम यानी क्रिएटिविटी मशीन का नाम लिख दिया। और यूएस कॉपीराइट ऑफिस ने उसे फौरन रिजेक्ट कर दिया होगा। बिल्कुल, फौरन रिजेक्ट किया क्योंकि उसमें इंसानी तख्लीक का अंसर ही नहीं था। एक और अहम केस ज़ारिया ऑफ द डॉन ग्राफिक नॉवल का था। कानून ने उस नॉवल की लिखी हुई कहानी को तो प्रोटेक्ट कर लिया क्योंकि वो एक इंसान ने लिखी थी, लेकिन उसके अंदर जो तस्वीरें मिड जर्नी से जनरेट की गई थी उनको बिल्कुल कॉपीराइट देने से इनकार कर दिया। इन फैसलों ने ना एक बहुत बड़ी कानूनी लकीर खींच दी। अमेरिका में ये तय हो गया कि सिर्फ एआई को प्रॉम्प्ट देना आपको ऑथर नहीं बनाता। उनका मानना है कि एआई टूल्स की जो आउटपुट होती है वो असल में उनके अपने कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल प्रोसेस और एल्गोरिदम्स का नतीजा होती है। किसी इंसानी जहन की बराह रास्त तख्लीक नहीं होती।
ہاں بس وہی بات. لیکن مجھے اس لاجک میں ایک بہت بڑا جھول لگتا ہے. چلیے ایک اور سینیریو سوچتے ہیں. اگر میں کسی ہیومن آرٹسٹ کے اسٹوڈیو جاتا ہوں، اسے ہزاروں روپے دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ مجھے ایک ایسی پینٹنگ چاہیے جس میں سائبر پنک سٹی ہو، اڑتی ہوئی گاڑیاں ہوں اور نیون لائٹس ہوں. آرٹسٹ وہ سنتا ہے اور بالکل ویسی پینٹنگ بنا کر مجھے دے دیتا ہے. صحیح، کمیشن ورک جسے کہتے ہیں. ہاں جی، کمیشن ورک. اس سینیریو میں کمیشن کرنے والا ہوں. قانون مجھے ورک میڈ فار ہائر کے تحت اس پینٹنگ کا مالک مان لیتا ہے، حالانکہ میں نے صرف ہدایات دی تھیں، برش تو نہیں چلایا تھا میں نے. تو پھر اے آئی کے کیس میں یہ کیسے الگ ہو گیا؟ میں اے آئی کو بھی تو پرومپٹ دے رہا ہوں، وہ ایک ہدایت ہی تو ہے. اگر انسان سے کام کروانے پر میں مالک بن سکتا ہوں تو اے آئی سے کروانے پر کیوں نہیں؟ یہ واقعی ایک بہترین کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے اور لیگل سرکلز میں اس پر کافی گرما گرم بحث ہوتی ہے. لیکن قانونی نقطہ نظر سے فرق اصل میں ایگزیکیوشن یعنی عملداری کا ہے. جب آپ کسی انسان کو ہدایت دیتے ہیں تو وہ آرٹسٹ اپنی ہدایت کو سمجھنے کے بعد اپنے انسانی جذبات، اپنی سالوں کی ٹیکنیکل سکل اور اپنے ذہن کا استعمال کر کے کینوس پر اتارتا ہے. اچھا، یعنی انٹینٹ اور سکل دونوں انوالو ہوتے ہیں. صحیح کہا. قانون کہتا ہے کہ ورک میڈ فار ہائر تب لاگو ہوتا ہے جب دونوں طرف انسان ہوں اور ان کے درمیان ایک قانونی معاہدہ ہو. ایک اے آئی پرومپٹ اصل میں صرف ایک انسٹرکشن ہے، کریٹو کنٹرول نہیں. مطلب اے آئی خود طے کرتا ہے کہ نیون لائٹ کی انٹینسٹی کیا ہوگی یا شیڈو کہاں گرے گا؟ بالکل. انسان اس مائکرو ایکسیکیوشن کو کنٹرول نہیں کر رہا ہوتا. لیکن اگر آپ امریکہ سے باہر نکل کر برطانیہ یعنی یو کے قانون کو دیکھیں تو وہاں انہوں نے اس مسئلے کو بالکل ایک الگ زاویے سے دیکھا ہے. ہاں، یو کے کا CDPA 1988 کا قانون اس حوالے سے کافی دلچسپ اور مجھے تو تھوڑا عجیب بھی لگتا ہے. انہوں نے یہ پرانا قانون بنایا تھا جو ابھی تک چل رہا ہے. وہ لوگ اسے کس طرح ہینڈل کرتے ہیں؟ یو کے کا قانون واقعی منفرد ہے. وہاں کمپیوٹر جنریٹڈ ورکس کا کاپی رائٹ سیدھا اس شخص کو مل جاتا ہے جو اس تخلیق کو بنانے کا انتظام یا ارینجمنٹس کرتا ہے. ارینجمنٹس؟ یہ تو بہت براڈ ٹرم ہے نا؟ اس کی بنیاد ایک پرانے کیس پر ہے، ایکسپریس نیوز پیپرز کا کیس، جہاں ایک بیسک سے کمپیوٹر پروگرام نے 5 لیٹرز کے گرڈ سیکوینسز بنائے تھے. اس وقت عدالت نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جس پروگرامر نے اس کمپیوٹر کو چلانے اور ڈیٹا ان پٹ کرنے کا انتظام کیا تھا وہی آتھر ہے. عدالت کا کہنا تھا کہ کمپیوٹر ویسے ہی ایک ٹول ہے جیسے کسی رائٹر کا قلم. لیکن ویٹ، اگر ہم یو کے کی اس لاجک کو آج کے آٹونومس اے آئی پر اپلائی کریں تو یہ تو پورا نظام ہی الٹ جائے گا. 1988 کا کمپیوٹر تو صرف وہی کرتا تھا جو پروگرامر کوڈ کرتا تھا. آج کا جنریٹو اے آئی تو ٹوٹلی خود مختار ہے. ہاں، آج کل کی ٹیکنالوجی تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. وہی نا، اگر میں چیٹ GPT کو صرف بول دوں کہ ایک سائی فائی ناول لکھو تو یو کے قانون کے مطابق میں اس ناول کا مالک بن جاؤں گا کیونکہ میں نے انتظام کیا. یہ تو آنے والے وقت میں بہت بڑے مسائل پیدا کر دے گا. اور یہی وجہ ہے کہ یو کے قانون دان بھی اب اس بات پر ڈیوائیڈڈ ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ارینجمنٹس کا مطلب اب صرف انٹر کا بٹن دبانا نہیں ہو سکتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک نیا قانون نہیں آتا وہاں کا فریم ورک یہی کہتا ہے کہ ارینجر ہی اونر ہے. تو اگر یو کے یہ کہتا ہے کہ جس نے اے آئی کے لیے ڈیٹا ارینج کیا وہ مالک ہے تو اس سے ایک بہت بڑا اور میرے خیال میں سب سے اہم سوال پیدا ہوتا ہے. اے آئی کو چلانے کے لیے اسے ٹرین کرنا پڑتا ہے نا؟ جی، ہیوج ڈیٹا سیٹس پر ٹریننگ ہوتی ہے. اور وہ ٹرین ہوتا ہے لاکھوں کروڑوں ایسی تصویروں، کتابوں اور آرٹیکلز پر جو پہلے سے ہی کسی اور کی ملکیت ہیں. تو کیا اے آئی ٹریننگ اصل میں دنیا کی سب سے بڑی ماس رابری یعنی چوری نہیں ہے؟ ہماری سورسز میں وینڈربلٹ لا ریویو کا حوالہ موجود ہے. یہ ٹیک کمپنیز آخر اس را ڈیٹا کو چوری کرنے کو جسٹیفائی کیسے کرتی ہیں؟ یہ بہت انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے. ٹیک کمپنیز خصوصاً جو جنریٹو اے آئی ماڈلز بناتی ہیں ان کا ڈیفنس ایک لیگل ٹرم کے ارد گرد گھومتا ہے جسے ہم فیئر یوز کہتے ہیں. فیئر یوز؟ اچھا. ہاں، ان کی دلیل یہ ہے کہ جب ان کا الگوریدم انٹرنیٹ سے ڈیٹا کھنگالتا ہے تو وہ اس ڈیٹا کو کاپی پیسٹ نہیں کر رہا ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ اے آئی تصویر کو صرف ایک میتھمیٹیکل سٹرکچر کی طرح پڑھتا ہے، اس کے پیٹرن سمجھتا ہے اور اس سے ان کاپی رائٹیبل فیکٹس نکالتا ہے. ان کاپی رائٹیبل فیکٹس؟ یہ تو عجیب لاجک ہے. وہ اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے ایک پرانے مشہور کیس کا حوالہ دیتے ہیں، گوگل بکس کا.
جب گوگل نے دنیا بھر کی کتابوں کو سکین کر کے اپنا سرچ انڈیکس بنایا تھا تو کورٹس نے اسے فیئر یوز قرار دیا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ گوگل پوری کتاب نہیں بیچ رہا تھا، صرف سرچ ریزلٹس دکھا رہا تھا، جس سے اصل کتاب کی مارکیٹ خراب نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن یہ کمپیریزن تو پوری طرح سے غلط اور گمراہ کن لگ رہا ہے مجھے۔ گوگل بکس ایک سرچ انجن ٹول تھا۔ اگر کوئی شخص لائبریری میں جا کر 100 کتابیں پڑھتا ہے، وہاں سے فیکٹس نکالتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جنریٹو اے آئی صرف فیکٹس ایکسٹریکٹ نہیں کرتا۔ تو آپ کے خیال میں وہ کیا کر رہے؟ وہ پرانے آرٹسٹس کے تخلیقی انداز، ان کی روح، ان کی ایکسپریسو ویلیو کو کلون کر رہا ہے۔ میں اسے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ فرض کریں ایک شیف نے پوری زندگی لگا کر ایک کیک کی سیکرٹ ریسیپی بنائی۔ اے آئی صرف اس کیک کو ٹیسٹ کر کے اس کی کیمسٹری نہیں سمجھ رہا، وہ اس شیف کی ریسیپی کو میس پروڈیوس کر کے اس شیف کی دکان کے بالکل سامنے آدھی قیمت پر بیچنے لگ گیا ہے۔ یہ بہت ہی سالڈ انالوجی ہے نا؟ اے آئی ماڈلز ان آرٹسٹ کا سٹائل کاپی کر کے انہی کی مارکیٹ کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں۔ یہ گوگل بکس جیسا ٹرانسفارمیٹیو مقصد نہیں ہے، یہ تو سیدھا سیدھا کمپٹیشن ہے۔ میں پوری طرح ایگری کرتی ہوں، اور وینڈربلٹ لا ریویو کے آرٹیکل کا مرکزی خیال بھی یہی ہے۔ وہ ٹیک کمپنیز کے اس فیئر یوز کے دعوے کو ایک ایلوژن سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جنریٹو اے آئی روایتی سرچ انجن سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ یہاں مقصد اس پروٹیکٹڈ کنٹینٹ کو بدل کر مارکیٹ میں واپس پھینکنا ہے، اور حالات تب مزید خراب ہو جاتے ہیں جب ہم RAG ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں۔ RAG یعنی ریٹریول آگمنٹڈ جنریشن۔ یہ RAG مجھے ہمیشہ کنفیوز کرتا ہے۔ اس کا میکانزم کیا ہے اور یہ کاپی رائٹ کی اس چوری کو کیسے مزید آسان بناتا ہے؟ میں تھوڑا سمپل کر کے بتاتی ہوں۔ پہلے جو اے آئی ماڈلز تھے نا، وہ صرف اس پرانے ڈیٹا پر ڈیپینڈ کرتے تھے جو انہیں مہینوں پہلے فیڈ کیا گیا تھا۔ ان کی ایک کٹ آف ڈیٹ ہوتی تھی۔ ہاں، جیسے پہلے چیٹ GPT 2021 تک کا ڈیٹا جانتا تھا بس۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن ریگ انیبل سسٹمز لائیو انٹرنیٹ پر جاتے ہیں۔ فرض کریں کسی مشہور جرنلسٹ نے ابھی ایک ایکسکلوسیو آرٹیکل پبلش کیا۔ ریگ سسٹم فوراً انٹرنیٹ سے اس آرٹیکل کو ڈھونڈے گا، اس کی معلومات اور یہاں تک کہ اس کا مخصوص لکھنے کا انداز کاپی کرے گا اور ایک نیا جواب بنا کر یوزر کو دے دے گا۔ ارے باپ رے، مطلب لائیو کاپی پیسٹ چل رہا ہے؟ جی، یہ سسٹم ریئل ٹائم میں کسی اور کی حالیہ محنت اور ایکسپریسو مٹیریل کو نچوڑ رہا ہے۔ اسے فیئر یوز کی کسی بھی روایتی ڈیفینیشن میں فٹ کرنا ناممکن ہے۔ اس لیے دنیا بھر کے میڈیا ہاؤسز اب اے آئی کمپنیز پر مقدمے کر رہے ہیں۔ یہ تو ویسی بات ہو گئی کہ ایگزام ہال میں کوئی بچہ خود پڑھ کر آنے کے بجائے آپ کی آنسر شیٹ میں سے لائیو جواب دیکھ کر اپنے لفظوں میں لکھ رہا ہو۔ بالکل صحیح مثال دی آپ نے۔ ان سب مختلف نظریوں اور قوانین کی وجہ سے اب عالمی سطح پر کتنا کیوس یعنی افراتفری پھیل چکی ہے، اس کی ایک زبردست مثال سوریاست کا واقعہ ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو اس ساری بحث کا نچوڑ ہے۔ سوریاست کے سچ میں بہت عجیب تھا۔ واقعی ایک آرٹ پیس بنایا گیا جس کا نام تھا سوریاست۔ یہ اصل میں وین گو کی مشہور پینٹنگ سٹاری نائٹ اور ایک تصویر کو اے آئی کی مدد سے ملا کر بنایا گیا تھا۔ اب دیکھیے دنیا میں کیا تماشا چل رہا ہے اس پر۔ انڈیا کے کاپی رائٹ آفس نے 2020 میں اسے فارملی کاپی رائٹ دے دیا اور اے آئی ٹول کو باقاعدہ کو آتھر مان لیا۔ پھر ان کو احساس ہوا ہوگا کہ انہوں نے کیا غلطی کر دی ہے۔ ہاں، پھر جب انہیں احساس ہوا تو انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لینے کا لیگل نوٹس بھیج دیا۔ ادھر کینیڈا نے بنا کسی انسانی جائزے کے اسے کاپی رائٹ دے دیا، لیکن امریکہ نے اس اپلیکیشن کو باہر نکال پھینکا، یہ کہہ کر کہ اس میں انسانی تخلیق بالکل ناکافی ہے۔ ایک ہی آرٹ پیس اور دنیا کے 3 الگ ممالک میں اس کی 3 الگ پہچان۔ یہ کیوس کسی بھی انڈسٹری کے لیے تباہ کن ہے، خصوصاً جب ساری دنیا انٹرنیٹ کے ذریعے آپس میں جڑی ہوئی ہو۔ اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ماہرین نے 2026 میں ایک لیگل فریم ورک متعارف کروایا ہے جسے اسپیکٹرم آف ہیومن انوالومنٹ یا انسانی مداخلت کے درجے کہا جاتا ہے۔ اسپیکٹرم آف ہیومن انوالومنٹ؟ اچھا، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ بیسکلی ایک پیمانہ ہے جو طے کرتا ہے کہ اے آئی سے بنے کس کام پر کاپی رائٹ ملے گا اور کس پر نہیں۔ اسے 3 درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ چلیے اس پیمانے کو سمجھتے ہیں۔ اگر میں اندازہ لگاؤں کہ پہلا درجہ جو لو انوالومنٹ یا کم مداخلت کا ہے، وہ وہی ہوگا جہاں میں نے چیٹ GPT یا مڈ جرنی پر لکھا
ایک اڑتی ہوئی گاڑی بناؤ اور جو پہلی تصویر آئی میں نے اسے اٹھا لی۔ بالکل صحیح اندازہ لگایا آپ نے۔ اس درجے میں انسان کا ان پٹ اتنا معمولی ہوتا ہے کہ قانون مانتا ہے کہ یہ صرف ایک عام سی آئیڈیا بیسڈ ہدایت تھی۔ اس پر کاپی رائٹ ملنے کا خطرہ سب سے زیادہ ہے، یعنی آلموسٹ ناممکن ہے، کیونکہ ایکچول تخلیقی کام سارا مشین نے کیا۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ماڈریٹ انوالومنٹ یا درمیانی مداخلت پر۔ یہ تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں۔ میں بعض اوقات اے آئی کو ایک پرومپٹ دیتا ہوں، وہ مجھے 50 آپشنز دیتا ہے، میں ان میں سے ایک چنتا ہوں، پھر اسے فوٹو شاپ میں لے جا کر اس کے رنگ ٹھیک کرتا ہوں، کسی حصے کو کراپ کرتا ہوں، نئے ایلیمنٹس ڈالتا ہوں۔ تو یہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ آپ نے بالکل گرے ایریا، یعنی سب سے الجھے ہوئے حصے کی نشاندہی کی ہے۔ ماڈریٹ انوالومنٹ میں آپ محنت تو کر رہے ہیں، پر اوریجنل بیس اے آئی کا ہے۔ اس درجے میں قانونی بے یقینی سب سے زیادہ ہے۔ عدالتوں میں اس پر بہت بحث ہوتی ہوگی۔ صحیح کہا، عدالتوں میں بحث ہوتی ہے کہ انسان کی تبدیلی کتنی ٹرانسفارمیٹو تھی۔ کچھ کورٹس اسے منظور کر لیتی ہیں، کچھ نہیں کرتی۔ اور تیسرا درجہ ظاہر ہے ہائی انوالومنٹ ہوگا، جہاں ہیومن ٹچ بہت زیادہ ڈومیننٹ ہو۔ جی، اس کی بہترین مثال یو ایس کاپی رائٹ آفس کا ایک فیصلہ ہے جو اے سنگل پیس آف امریکن چیز نام کے آرٹ پیس پر آیا تھا۔ اس کیس میں آرٹسٹ نے اے آئی کو صرف ایک را ٹول، یعنی ایک ڈیجیٹل ٹیکسچر جنریٹر کے طور پر استعمال کیا۔ اچھا، یعنی اے آئی نے بس ایک چھوٹا سا حصہ بنایا۔ بالکل، شروعاتی بیس اے آئی نے بنائی، لیکن اس کے بعد آرٹسٹ نے اس پر خود اتنا مینوئل ڈیجیٹل پینٹ کیا، لیئرز ایڈجسٹ کی، لے آؤٹ بنایا کہ اے آئی کا اوریجنل ان پٹ بالکل سیکنڈری ہو گیا۔ انہوں نے پروف کیا کہ فائنل آخری ڈیزائن ان کے اپنے ہاتھوں اور دماغ کا نتیجہ تھا، اس لیے انہیں کاپی رائٹ مل گیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا ابھی انہی درجوں میں پھنسی ہوئی ہے، حالانکہ یوکرین جیسے ممالک نے ایک بہترین درمیانی راستہ نکالا ہے۔ اچھا، یوکرین کا نیا قانون کیا کہتا ہے؟ یوکرین نے ایک سوئی جینرس، یعنی اپنی نوعیت کا ایک بالکل مخصوص قانون بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اے آئی آؤٹ پٹ کو روایتی کاپی رائٹ تو نہیں دیں گے جو 70 سال چلے، لیکن ہم اسے ایک نئی قسم کا تحفظ ضرور دیں گے جو تھوڑے وقت کے لیے ہوگا۔ یہ اپروچ انسانی ایجنسی اور اے آئی کی جدت دونوں کو بیلنس کرتی ہے۔ یہ سب عالمی بحثیں ہیں، لیکن فرینکلی سپیکنگ مجھے فکر اپنے خطے کی ہے۔ آخر اس عالمی بے یقینی کا اثر پاکستان پر کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں بھی اس کا اثر بہت گہرا ہے۔ ہاں، اگر ہم لاہور یا کراچی کے کسی فری لانس گرافک ڈیزائنر یا السٹریٹر کی بات کریں تو وہ لوگ اس وقت ڈیپ پینک میں ہیں۔ پاکستان کا اپنا کاپی رائٹ آرڈیننس 1962 کا ہے، ایک ایسے دور کا جب کمپیوٹرز کا وجود عام انسان کی سوچ سے بھی باہر تھا۔ آج کے دور میں ہمارے لوکل کریٹرز خوفزدہ ہیں کہ بڑی ٹیک کمپنیز انہی کا آرٹ اٹھا کر اے آئی کو سکھا رہی ہیں، اور اب وہی اے آئی ان کریٹرز کو مارکیٹ سے باہر نکال رہا ہے۔ قانونی تحفظ تو کہیں نہیں ہے۔ آپ کی فکر بالکل جائز ہے، لیکن پاکستان اس وقت خاموش نہیں بیٹھا ہوا۔ ہمارے سورسز تجویز کرتے ہیں کہ نیشنل اے آئی پالیسی 2025-2026 اور اسلام آباد اے آئی ڈیکلریشن کی شکل میں بہت اہم پالیسی شفٹس آئے ہیں۔ پالیسی شفٹس آئے ہیں جیسے؟ ان پر کڑی نگرانی رکھی جائے گی، اور اس میں ڈیٹا ریزیڈنسی پر بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ ڈیٹا ریزیڈنسی کا مطلب یہ کہ ڈیٹا ملک کے اندر ہی رہے؟ جی ایگزیکٹلی، یعنی سینسٹیو پاکستانی ڈیٹا کلاؤڈز پر ملک کی سرحدوں کے اندر ہی محفوظ رہے گا تاکہ فورن اے آئیز اسے ایکسپلائٹ نہ کر سکیں۔ ڈیٹا ریزیڈنسی تو چلیں ایک اچھا قدم ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ڈیپ فیکس کے حوالے سے ہمارا پیکا یعنی پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ابھی بھی ناکافی ہے۔ اگر کسی کی تصویر کو اے آئی سے ڈیپ فیک بنا کر غلط ویڈیو میں لگا دیا جائے تو پاکستان میں پرائیویسی لاز کے تحت کیس کرنا، ثابت کرنا اور پلیٹ فارم سے وہ ویڈیو ہٹوانا، یہ تو مہینوں کا عمل ہے۔ مجھے اس مسئلے کا حل ڈنمارک کے نئے انقلابی قوانین میں نظر آتا ہے، جس نے تو گیم ہی چینج کر دیا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ اٹھایا۔ ڈنمارک نے 2026 کے کاپی رائٹ ایکٹ میں جو تبدیلی کی ہے وہ سچ میں باقی دنیا کے لیے آئی اوپننگ ہے۔ انہوں نے ایک نیا ماڈل پیش کیا ہے جسے آئیڈینٹی کاپی رائٹ کہا جا رہا ہے۔ آئیڈینٹی کاپی رائٹ، اور میں تھوڑا سمجھاتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ ڈنمارک نے بیسیکلی یہ کیا کہ کسی بھی انسان کے چہرے، اس کی آواز اور اس کی خصوصی شخصیت کو اس کی انٹلیکچول پراپرٹی یا عقلی ملکیت قرار دے دیا ہے،
اور اس کی حفاظت بالکل ایک آرٹ پیس کی طرح ہوگی، یعنی ساری زندگی اور موت کے 50 سال بعد تک۔ یہ بہت ہی اسٹرانگ لا ہے۔ لیکن یہاں میں ڈیولز ایڈوکیٹ بن کر ایک سوال اٹھاتا ہوں۔ اگر میں اپنے چہرے اور آواز کا کاپی رائٹ مالک ہوں تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی کامیڈین کو اپنی پیروڈی بنانے سے روک دوں؟ یا مثال کے طور پر کوئی کرپٹ پولیٹیشین اس قانون کا حوالہ دے کر نیوز چینل سے اپنے خلاف چلنے والی ویڈیوز ہٹوا دے، یہ کہہ کر کہ میرا چہرہ میری پراپرٹی ہے؟ کیا یہ سینسرشپ کا ایک بہت بڑا ہتھیار نہیں بن جائے گا؟ یہ بہت منطقی خوف ہے جو آپ نے ذکر کیا، پر ڈنمارک کے لا میکرز نے اسے بہت سمارٹ طریقے سے ہینڈل کیا ہے۔ اچھا، انہوں نے اس قانون کے اندر نیوز، سٹائر اور پیروڈیز کے لیے بہت واضح ایگزیمپشنز یعنی چھوٹ رکھی ہیں۔ اچھا، یعنی ایکسیپشن موجود ہیں۔ بالکل، ان کا اصل مقصد سینسرشپ نہیں تھا، بلکہ ڈیپ فیکس کو پرائیویسی کا مسئلہ بننے سے روک کر اسے چوری یعنی تھیفٹ کے زمرے میں لانا تھا۔ اب دیکھیں، پرائیویسی بریچ کی رپورٹ پر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز مہینوں لگاتے ہیں، لیکن کاپی رائٹ انفرنجمنٹ یا چوری کی نوٹس جیسے DMCA ہوتا ہے، اس پر وہ گھنٹوں میں ویڈیو ہٹا دیتے ہیں تاکہ ان پر بھاری فائنز نہ لگیں۔ اوہ واو، یہ تو بہت کلیور اسٹریٹجی ہے نا؟ ڈنمارک نے ڈیپ فیک کو ہالی ووڈ کی کسی پائریٹڈ فلم جیسا ٹریٹ کیا ہے، اور یہ ماڈل پوسٹ مارٹم حفاظت بھی دیتا ہے تاکہ مرنے کے بعد کسی کی آواز سیاسی مقاصد کے لیے کلون نہ کی جائے۔ یہ واقعی ایک بریلینٹ اپروچ ہے۔ ہم پرائیویسی کے بجائے پراپرٹی تھیفٹ کے اینگل سے اٹیک کر رہے ہیں۔ تو اس سب تفصیلی گفتگو سے ہم اینڈ میں کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے جو روزانہ دفتر میں چیٹ GPT یا مڈ جرنی استعمال کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا عملی نصیحت ہے؟ عملی نصیحت یہی ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں، AI جنریٹڈ کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ چیز پبلک ڈومین میں ہے اور آپ آٹومیٹکلی اس کے مالک بن گئے ہیں۔ کسی بھی AI ٹول کی ٹرمز آف سروس پڑھنا اب عام زندگی کی سب سے ضروری عادت بن جانی چاہیے۔ قوانین دنیا بھر میں مسلسل اور بہت تیزی سے بدل رہے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ ہم ایک ایسی تاریخی بارڈر لائن پر کھڑے ہیں جہاں انسانی نیت یعنی انٹینٹ اور مشین کے کوڈ کے درمیان فرق دھندلا نہیں ہوا بلکہ غائب ہی ہو چکا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ امریکہ ایگزیکیوشن دیکھتا ہے، UK ارینجمنٹس دیکھتا ہے، AI کمپنیز فیئر یوز کا سہارا لیتی ہیں، اور ڈنمارک تو چہروں کو ہی کاپی رائٹ کر رہا ہے۔ ہر ملک اپنے طریقے سے اس مسئلے کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اس ڈیپ ڈائیو کو ختم کرتے ہوئے میں آپ کے ذہن میں ایک ایسی آخری سوچی سمجھی الجھن چھوڑنا چاہتا ہوں جو آج سے 10 سال بعد شاید عام حقیقت ہوگی۔ سوچئے، مستقبل میں AI اتنا ایڈوانسڈ اور برین لنکڈ ہو جائے کہ آپ بستر پر لیٹے لیٹے اپنے ذہن میں ایک سائی فائی فلم کا خواب دیکھیں۔ مطلب سیدھا دماغ سے کنیکٹ؟ ہاں، آپ سو رہے ہیں اور AI آپ کے دماغ کی لہروں کو پڑھ کر لائیو اس پوری فلم کو اسکرین پر بنا کسی پرومپٹ کے رینڈر کر دیں۔ ایسے دور میں جب نئے قوانین بنیں گے تو کیا وہ قانون اس آؤٹ پٹ کی یعنی اس فلم کی حفاظت کریں گے جو اس مشین نے بنائی ہے، یا پھر قانون اس انسان کے خواب دیکھنے اور سوچنے کے عمل کو کاپی رائٹ دے گا؟ یہ تو ایک بہت ہی مائنڈ بینڈنگ سوال چھوڑ دیا آپ نے۔ کیا ہماری سوچ کو رجسٹر کروانا پڑے گا؟ یہ ایک ایسی بحث ہے جو شاید ہماری آنے والی نسلوں کو قانون کی کتابوں میں طے کرنی ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے کے لیے بس اتنا ہی۔ ہماری گفتگو سننے کا شکریہ۔